ये क्या बेहयाई फैला रखी है मेरे घर में। असफंयार चिल्लाया था। कमरे में अंधेरा करके नूरे और जरताशा इंग्लिश फिल्म देख रही थी। जैसे ही किसिंग सीन आया तो असफंद आ चुका था। जरताशा तो लाला जान को देखकर शर्म से भागी थी, मगर नूरे फौरन टीवी बंद करने लगी। मगर तब तक असफंद उसे बाजू से पकड़कर बोला, तुम जैसी शहरी लड़की यहाँ मेरे घर का सत्यानाश करने आई है। मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूँ। ये कहकर उसने नूरे की, तुम किसकी इजाज़त से यहाँ पर आई हो? वो हलक के बल दहाड़ा। नूरे जी जान से कांप उठी थी। जब भी वो असफन को देखती थी तो उसकी हालत गैर होने लगती थी, क्योंकि असफन यार खान उसका सबसे खड़ूस कज़न था। उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी रौबदार थी कि सब उससे बात करने से पहले 100 बार सोचते थे। मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? बाकी लोगों के सामने तो तुम्हारी ज़ुबान बड़ी तेज़ चलती है, मेरे सामने क्या हो जाता है तुम्हें? उसको खूनखार अंदाज में घूरते हुए बोला था। जब मैंने तुम्हें ये बात समझाई थी कि मर्दान खाने में किसी भी औरत को आने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पर मेरे मेहमान आते हैं और बाकी सरदारों का आना जाना लगा रहता है, तो तुमने इस हिस्से में क्यों कदम रखा? ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो खौफ से पीछे की तरफ हटी और दीवार से जाकर लगी। इन दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का ही फासला था। असमन यार को इस वक्त किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था। उसके दिमाग की रगें गुस्से से फड़फड़ा रही थी। दिल कर रहा था कि इस लड़की को उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दे जहाँ से इसकी वापसी नामुमकिन हो जाए, क्योंकि वो लड़की अब उसके सब्र का इम्तिहान लेने लगी थी। वो जितना उसको ढील देता था, वो उतना ही उसके सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देती थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ताया जान की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हारा वो हशर करता कि तुम सारी उम्र याद रखती। नूरे की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। आज से पहले किसी ने भी उसे इस कदर सख्त लहजे में बात नहीं की थी, और ना ही वो किसी का ये लहजा बर्दाश्त करती थी। वो अपने बाबा की लाडली बेटी थी, अपने भाइयों की आंखों का तारा थी। मगर जब से वे सवेली में आए थे, तब से असफनियार उसको मुसलसल जलील किया जा रहा था। फिर वो उसे कहने लगा, ये आंसुओं का ढोंग किसी और के सामने जाकर जाना। ये कहकर वो 2 कदम पीछे की तरफ हटा तो वो वहाँ से भागती हुई चली गई। असफनियार की शिकारबाज नज़रों ने उस वक्त तक उसका पीछा किया था, जब तक वह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई थी। फिर सर झटकते हुए वो डेरे के मामलात में मसरूफ़ हो गया था। आजकल ज़मीनों के मामलात की वजह से वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था। दूसरी तरफ सरदार फारूक खान ने उसको मुसलसल परेशान किया हुआ था। वो प्रॉपर्टी के हवाले से एक बार फिर से उनको परेशान करने लगा था। अरे क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? वलीद ने जब नूरे की आंखों में आंसू देखे तो बेचैनी से बोला, मैं इस इंसान का कत्ल कर दूंगी। मैं इस इंसान का वो हशर करूंगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली थी। किसकी बात कर रही हो? किसकी शामत आई है? वो डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, तुम्हारे इस खड़ूस भाई की। यूँ लगता है जैसे हर वक्त मिर्चें चबाता रहता है। ज़रा भी लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है उसे। अच्छा बस खुद पर कंट्रोल रखो, वरना भाई ने सुन लिया तो दोबारा से तुम्हारी शामत आ जाएगी। डरती वरती नहीं हूँ मैं उससे, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा था। वो देखो भाई, जैसे वो बोला था एकदम से ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था। मुझे बचा लो, मैंने कुछ भी नहीं कहा, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा तो वो गर्दन पीछे की तरफ गिराकर खिलकर हंसने लगा था। मैं मजाक कर रहा हूँ,
میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک بہادر ہو گئی ہو، لیکن تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ تم ویسے کی ویسے ہی ہو۔ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتا ہوا اس کا مذاق اڑا کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے اپنے ددیال میں ایک یہی کنسرن بہت زیادہ اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ کافی دوستانہ رویہ رکھتا تھا، باقی لوگوں کی طرح اس کو جج نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف اسفندیار خان تو اس کو ایسے گھورتا تھا جیسے اگلے لمحے وہ اس کو زندہ نگل جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ اسفندیار خان مجھے پسند کرتا ہے، اور تم نے اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں نیلم کی کہی ہوئی بات گونجی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر نیلم سے سوال کیا تھا، تو محترمہ یہی بات ہے، وہ واقعی آپ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے؟ تم خود نوٹ نہیں کرتی کہ وہ تمہاری ذات میں کس حد تک دلچسپی لیتا ہے؟ یہ دلچسپی نہیں بلکہ مداخلت ہوتی ہے، یہی تو اس کی لو لینگویج ہے۔ ورنہ حویلی میں اور بھی بہت سی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، بقول تمہارے، جو کہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تاکہ کسی طرح سے اس کو اپنے حسن کے جانسے میں پھنسا سکے، مگر اس نے کبھی بھی کسی کزن کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر نہیں کیا۔ انٹرفیئر کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہو اور چاہتا ہو کہ میں یہاں سے بھاگ کر چلی جاؤں، مگر میں بھی یہاں سے نہیں بھاگوں گی، کیونکہ یہ میری دادی جان کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے لیٹ گئی تھی اور خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ گاؤں میں ایک بہت ہی پیاری ندی ہے، خبردار جو تم نے اس ندی کا نام لیا، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ دیکھو پلیز مجھے وہاں پر لے کر جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسفندیار خان کے کانوں میں بھنک تک نہیں پڑے گی۔ میڈم صاحبہ، یہ دیکھیے میرے ہاتھ، اور مجھے بخش دیجیے، میں اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہوں۔ تم میری پیاری کزن نہیں ہو، وہ معصومیت کی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میں بھی اپنے بھائی جان کی نظروں کے سامنے آ جاؤں۔ اس نے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس حویلی میں رانی نام کی ایک نوکرانی تھی جس سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ حویلی کے لوگوں کے بارے میں اور گاؤں میں موجود خوبصورت جگہوں کے بارے میں اسی سے ہی پوچھ گچھ کیا کرتی تھی، اور پھر حویلی والوں کی نظروں سے بچ کر گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ ہر بار ہی پکڑی جاتی تھی، مگر نورے کہاں باز جانے والی تھی، اس کی طبیعت ہی ایسی تھی۔ ارے بی بی صاحبہ، وہاں پر جانے کے بارے میں سوچئے گا بھی مت، میں نے سنا ہے کہ اس ندی سے تھوڑے ہی فاصلے پر دشمنوں کا ڈیرا بھی ہے۔ یہ کیا تم بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے اس کی باتوں کو مذاق میں اڑایا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، آپ شہری لوگوں کو گاؤں کے جھمیلوں اور لڑائیوں کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ اگر ہم غلطی سے بھی ان کی زمین پر چلیں گے تو یہ معاملہ جرگے میں چلا جائے گا اور آپ سب لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، تم میرے اوپر یقین رکھو۔ اس نے رانی کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی تھی اور بالآخر رانی مان گئی تھی۔ بی بی صاحبہ، اگر وہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں بھاگ کر آ جاؤں گی، اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سوات کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی پیدل مسافت کے بعد وہ دونوں وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ دراصل یہ ایک ایسا ہڈن اسپاٹ تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو ہی پتا تھا۔ واو، یہ تو بہت ہی دلکش منظر ہے، اس نے بہتے ہوئے پانی کے جھرنے پر اپنی نگاہیں گھاڑتے ہوئے کہا، اور اپنا موبائل لے کر پکچرز لینا شروع کر دی۔
کافی دیر وہ وہاں پر پکچرز بناتی رہی۔ بی بی صاحبہ، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ ہاں رکو، میں وہاں پر جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلتی ہوئی دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی لائن لگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی بڑے بڑے 3 پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی نظر ان پتھروں پر نہیں پڑی تھی۔ دراصل یہ ایک قبائلی تقسیم تھی جو 2 خاندان قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، اور وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ دوبارہ سے پکچر لینے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ پکچرز لینے میں مصروف ہو گئی، جبکہ رانی دانتوں میں انگلیاں داب کر اپنی جگہ پر سٹل کھڑی محترمہ کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ نے وہ حد کراس کر دی ہے، جلدی سے واپس آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہاں پر کھڑے سردار جمال خان کو دیکھ کر اسے جان اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سردار جمال خان بھی اس کو پہچان چکا تھا، کیونکہ وہ سردار اسفند یا خان کی حویلی کے پچھلے دنوں میں کافی چکر لگا چکا تھا۔ لیکن جب اس کی نظر اس نازک سی لڑکی پر پڑی تو وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا، اور اس سے پہلے اس نے اس قدر خوبصورت اور پاکیزہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ بلا شک وہ قدرت کا خوبصورت نمونہ تھی، جو ہر چیز سے مکمل طور پر انجان فوٹوگرافی کرنے میں مصروف تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس فوٹوگرافی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے؟ ایک انجان سی مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اسے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جبکہ اس کے یہ الفاظ سن کر جمال خان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ کافی انٹرسٹڈ معلوم ہو رہی ہو تم۔ اب ایک بار وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دل فریب لہجے میں بولا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گرنے لگی تھی کہ جمال خان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا سر کسی فولادی چیز سے جا کر ٹکرایا ہو۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکی تو جمال خان نے بھی اس کو آزاد کر دیا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پر غلطی سے آ گئی ہوں۔ وہ واپس پلٹنے لگی تھی کہ جمال کی اگلی بات سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ آپ یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہیں، لیکن جائیں گی میری مرضی سے، اور اگر آپ نے قدم مزید اٹھایا تو آپ کو جان سے مار کر اسی ندی میں بہا دوں گا۔ اچانک اسے ریوالور کی آواز سنائی دی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں کس پاگل پٹھان میں پھنس گئی ہوں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا۔ اگلے لمحے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس نے شدت غم سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ محترمہ، اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب آپ میرے جال میں پھنس چکی ہیں۔ وہ اس کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جہاں پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا رنگ جا رہا تھا۔ آئیے میرے ساتھ، آپ پلیز مجھے جانے دیں، آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے دشمنوں میں سے ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ اگر ابھی میں آپ کو اپنی دسترس میں لے لیتا ہوں تو میں اپنے دشمنوں پر فوقیت حاصل کر لوں گا۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتا ہوا عجیب سے پورا اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے دشمنی میں عورتوں کا استعمال نہیں کرتا ہوں۔ جائیں اور دوبارہ مجھے اس جگہ پر نظر نہیں آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ بھی بھاگتی ہوئی واپس آ گئی تھی۔ رانی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ نہ جانے اس کو زمین کھا گئی تھی، آسمان نگل گیا تھا۔ اس لڑکی سے تو میں گھر جا کر حساب لوں گی۔ اس سے زیادہ ڈرپوک عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ کیسے بگوڑوں کی طرح مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔
اب میں حویلی واپس کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو حویلی کا راستہ بھی معلوم نہیں ہے۔ انہی پتھریلے راستوں پر بار بار بھٹک کر پرانی جگہ پر ہی واپس آ رہی تھی۔ اوف اللہ جی، اب میں کیا کروں؟ مغرب کی اذانوں کی آواز بھی گونجنے لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اور رانی یہ گھنٹہ وہاں پر گزارنے کے بعد خاموشی سے حویلی واپس لوٹ آئیں گے اور کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ تک نہیں چلے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کی حویلی تک چھوڑ سکتا ہوں۔ دوبارہ سے جانی پہچانی مردانہ آوازیں سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر اس دشمن کی طرف دیکھا تھا جو دل فریب نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی محترمہ، میرے پاس اس کا موقع تھا۔ میں چاہتا تو آپ کو اسی وقت اس فانی دنیا سے رخصت کروا دیتا، مگر میں نے آپ کو بتایا کہ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور اپنے مقصد کے لیے عورتوں کا استعمال نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر ایسی لڑائیاں جو مردوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ مجھے وہاں پر عورتوں کا ذکر بھی پسند نہیں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص سے امپریس ہو گئی تھی۔ ایک طرف وہ تھا جو اپنی دشمن عورت کی بھی عزت کر رہا تھا اور دوسری طرف اسفند یار خان تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے میری حویلی تک ڈراپ کر دیں، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی حویلی سے تھوڑے فاصلے پر اس نے اپنی گاڑی روک دی تھی۔ اگر آپ کو آگے لے کر گیا تو ایک نیا معرکہ شروع ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ جائیے، راستہ بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری تو وہ اپنی گاڑی وہاں سے موڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کو خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ کم از کم اسے اس آدمی کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے تھا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے موجود لوگوں کو دیکھ کر اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ تایا جان، آغا جان، اسفند یار خان، دادی جان اور باقی تمام بڑے اور معزز لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نورے کو دیکھ کر اسفند یار خان غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر دادی جان نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ رک جاؤ، خبردار جو تم نے میری بچی کو کچھ بھی کہا، میں خود اس سے بات کروں گی۔ دادی جان، آپ کے ہی بیجا لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ کر رکھا ہوا ہے، اس نے تنفر سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تم یہاں سے جاؤ، اور پھر اسفند یار پیر پٹکتا غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دادی جان نے نورے کو دیکھا اور پھر اسے بھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارے باپ کو کیا منہ دکھاتی؟ وہ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ دادی جان میں زیادہ دور نہیں گئی تھی، میں تو بس بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی چپ کر گئی تھی، کیونکہ جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس کے بارے میں وہ مر کر بھی حویلی کے کسی فرد کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اب بس تم اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکلو گے۔ اگر تمہیں گھومنے کا دل کرتا تو تم مجھے کہو گے، میں خود تمہیں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جایا کروں گی، لیکن چھپ کر تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ دادی جان، میں کبھی بھی چھپ کر نہ جاتی، مگر اسفند صاحب اجازت ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر ان سے کسی بھی جگہ پر جانے کی بات کرو تو وہ اس طرح سے گھورتے ہیں جیسے میں ان کے پیسے لے کر فرار ہو گئی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دادی جان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جسے انہوں نے کمال ہوشیاری سے چھپا دیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری فکر میں کرتا ہے دادی جان، انہیں میری کوئی فکر نہیں ہے، انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے تاکہ اپنی انا کو تسکین پہنچا سکیں، مگر میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب میں یہ سب کچھ مزید برداشت نہیں کروں گی۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ یہ سن کر اس کی زبان کو فوراً ہی بریک لگا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات تم اپنے پلو کے ساتھ باندھ لو، اپنے ذہن سے ہر طرح کا غلط خیال نکال دو۔ وہ تمہیں بے تحاشا چاہتا ہے،
وہ دادی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، جو شخص آپ سے پیار کرتا ہے اس کی محبت ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ آج تک انہوں نے جب بھی مجھ سے بات کی تو یوں جیسے وہ مجھ پر احسان کر رہی ہوں۔ ان کے لہجے میں کبھی بھی میرے لیے عزت نہیں تھی۔ ان کو لگتا ہے کہ میں شہر کی ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہوں جو یہاں پر ان کی بہن اور باقی کزنوں کو بگاڑنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ آنسو اس کے رخسار پر پڑتے وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دادی جان نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے دادی جان کی پکار کو بھی اگنور کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کتنی ہی دیر وہ آنسو بہاتی رہی۔ ادھر اسفند یار خان کو اس پر بہت غصہ تھا اور اب اس کا دل کسی بھی صورت سکون میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس پر غصہ نہیں اتارے گا تب تک اسے چین نہیں ملے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا بزنس میٹنگ کے لیے ایک پریزنٹیشن بنا رہا تھا جب باہر سے آنے والی آوازوں پر چونک گیا۔ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، کیونکہ یہ خان حویلی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ سارے میل اور فیمیلز کزن اس وقت لان میں جمع تھے اور کرکٹ کھیلا جا رہا تھا۔ محترمہ نورے صاحبہ یوں بلہ لے کر ہاتھ میں کھڑی تھی جیسے آج ہی ان کا سینچری مارنے کا ارادہ ہو اور بابر اعظم کا ریکارڈ توڑنے کی خواہش ہو۔ اسفند یار کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما اور اس لڑکی کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کو میں نے کتنی بار سمجھایا کہ حویلی میں یہ سب کچھ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے چھوٹے سے دماغ میں مجال ہے جو یہ بات داخل ہوتی ہو۔ اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے خونخوار لہجے میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اچانک ہی نورے کی نظر اٹھی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے ملی تھی۔ نورے نے فوراً سے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تمہارا بھائی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا۔ کیا تم نے میری باتوں کو سیریسلی لیا ہے؟ دراصل ولی صاحب اس وقت کیپنگ کر رہے تھے اور عبدالہادی صاحب بالنگ کروا رہے تھے۔ جیسے ہی بال اس کے بیٹ سے جا کر ٹکرائی، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، کیونکہ بال اسفند یار خان کی گاڑی کے شیشے سے جا کر لگی تھی اور اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ گاڑی اس نے 2 دن پہلے ہی نکلوائی تھی اور ابھی تک اس نے اس پر سفر بھی نہیں کیا تھا۔ وہاں سے سارے کزن فرار ہو چکے تھے، صرف وہی کھڑی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نگاہیں اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھ سکتی، جہاں پر کھڑا وہ انسان اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے اس انسان سے بچا لینا۔ صرف آج وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی۔ شاید دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں تھا، کیونکہ اب وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے بیٹ لے کر وہ زور زور سے زمین پر مارنے لگا تھا۔ اور کتنے بیٹ ہیں تمہارے پاس؟ اور یہ کہاں سے لائے ہیں؟ میں آج شام ولید کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی، مگر میں نے دادی جان سے اس بارے میں اجازت لی تھی۔ دادی جان کو پتہ تھا کہ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نگاہیں چراتے ہوئے اس نے نارمل سے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ دونوں بیٹ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا لان کے چکر کاٹنا شروع کر دو۔ اسے لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں فارسی تو نہیں بول رہا؟ وہ خونخوار لہجے میں گرایا۔ بیٹ اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ، اپنے دونوں بازو بلند کرو اور لون کے چکر کاٹنا شروع کر دو۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 5 سیکنڈ ہے، ورنہ ابھی اور اسی وقت حویلی سے باہر نکال دوں گا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، مگر سامنے کھڑے انسان کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ بیٹ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور لان کے چکر کاٹنے لگی۔ صرف 2 چکروں کے بعد اس کی جان نکلنے لگی تھی۔
اس کی کمر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ اسفندیار خان کی منتیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی انا آڑے آ گئی تھی۔ میں کیوں ہمیشہ اس انسان کے سامنے جھکوں؟ میں اب مزید یہاں پر نہیں رہوں گی، اگلے ہفتے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ دل ہی دل میں اس نے ایک نیا عہد کیا تھا۔ شاید وہ بھول گئی تھی کہ جمال خان نے اس کو یہی کہا تھا کہ ہمارے خانوں کے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ آتے اپنی مرضی سے مگر جاتے ہماری مرضی سے، اور یہی رواج اسفندیار خان کی حویلی میں بھی تھا۔ وہ تو اپنی مرضی سے گئی تھی، لیکن اب یہاں سے اسفندیار خان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی اور وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، یہاں پر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تلخ لہجے میں کہتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازنے لگے تھے۔ اس وقت نورے کی حالت بہت بری ہو رہی تھی اور وہ بہت مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ نورے اسفندیار خان کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، جنہوں نے اپنی مرضی سے ایک ڈانسر سے شادی کی تھی، اور اسی وجہ سے حویلی والوں نے انہیں حویلی سے نکال دیا تھا اور ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ ان کے بابا کے انتقال کے بعد ان کی ماں مزید خود کو نہیں روک پائی اور نورے کی دادی نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اور یوں لوگوں کا حویلی میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ نورے شروع سے ہی شرارتی طبیعت کے مالک تھے، کچھ اسے لاڈ پیار بھی بہت زیادہ ملا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر میں سب سے چھوٹی ہوئی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلتے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اس کی امی بھی اسے بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ کبھی اس نے خود اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا۔ کچن میں جاتی تھی تو گھر میں واویلا مچ جاتا تھا کہ تمہیں کچن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب لوگوں نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شرارتوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بھائی بھی اس کی شرارتوں پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کی آدھی سے زیادہ حرکتیں لڑکوں جیسی تھی۔ جب وہ شہر میں ہوتی تھی تو اپنے بھائیوں جیسے ہی کپڑے پہن لیتی تھی، اور جب وہ چھوٹی تھی تو اپنے بھائی کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس کا بھائی اسے اپنی بہن سمجھتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اسے اپنا بھائی ہی مانتا تھا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نورے کی امی نے اس کو سمجھایا کہ حد سے زیادہ آوارہ گردی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اور لڑکیوں کو اتنا زیادہ دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکیوں میں تھوڑی سی بزدلی ہونی چاہیے۔ وہ حویلی میں جب بھی آئے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی آئی تھی، لیکن اس بار اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی ایف ایس سی کے بعد ہونے والی چھٹیاں اپنے ددیال میں گزارے۔ دادی جان بھی بہت زیادہ ضد کر رہی تھی کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تم نے حویلی کا چکر نہیں لگایا۔ اس کے ماما بابا نے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، اس کے دونوں بھائی ان کے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ ایک بھائی اس کا امریکہ سیٹل ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا بھائی جرمنی میں پڑھ رہا تھا۔ وہ اکیلی بچی تھی، اس لیے اس کی اماں اور بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو دادی جان کے پاس حویلی بھیج دیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ ثابت ہوا تھا۔ پہلے ہی دن اس کی اسفندیار خان سے ٹکر ہو گئی۔ اسفند اسے 5 سالوں کے بعد دیکھ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کو پہچان نہیں پایا تھا، اور اس سے پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ بالکل بھی خوشگوار نہیں تھی۔ وہ اسے ایک شاپنگ مال میں ٹکرائی تھی اور کچھ بھی سنے بغیر اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سارا الزام اسفندیار خان پر لگا دیا تھا کہ تم جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائے ہو۔ وہ لڑکی اسفندیار کے دماغ میں نقش ہو گئی تھی، اور ابھی اسے دوبارہ سے اپنی حویلی میں دیکھ کر اس کا اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں دوبارہ سے جنگ عظیم شروع ہوتی، دادی جان نے اسے دیکھ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تب اسفند صاحب کو معلوم ہوا تھا کہ یہ آفت کی پوٹلی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سب سے چھوٹی قسم اس کی منقوہ ہے، محترمہ نورے صاحبہ ہے۔
میں نے تو سنا تھا کہ یہ بہت ہی سمجھدار اور کام کاج والی لڑکی ہے۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے سوچ کے رہ گیا تھا، جس نے اس وقت جینس کے اوپر شارٹ کرتا پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا، بال اس کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے، کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بھی آئی ہوئی تھی، جبکہ حویلی کے باقی سب لڑکیوں نے اپنے سر پر بڑی بڑی چادریں لی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو چاروں طرف سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب اس نے ان لڑکیوں کو دیکھا تب بھی اسے شرمندگی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہ سوچتی تھی کہ ہر کسی کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ 2 دنوں تک تو حویلی والے اس کو برداشت کرتے رہے، مگر پھر دادی جان نے اس کو سمجھایا کہ جب تک تم اس حویلی میں ہو تب تک ڈھنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ اسفندیار خان کو تمہارے یہ لباس پسند نہیں ہے۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کا اسفند کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، تب تو اسے نکاح کا ٹھیک طرح سے مطلب ہی نہیں آتا تھا۔ بعد میں اس کے گھر والوں نے بھی کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، اس لیے یہ یاد بھی اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ اگر کبھی کبھار اسے بھولے بھٹکے سے کوئی منظر یاد آ جاتا تو اس کو یہی لگتا تھا کہ بچپن میں اس نے اپنے کسی کزن کے ساتھ گڈا گڈی کا کھیل کھیلا ہوگا۔ اس رات بھی اسفندیار خان نے اس کو اچھا خاصا ڈانٹا تھا، اس کو 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ تمہاری یہ غلطی میں آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد تم پر ذرا بھی رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا دی جائے گی۔ وہ حیرت کے گوتے میں سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی اور سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی کہ یہ کس طرح کی معافی ہوتی ہے کہ ایک انسان کو 1 گھنٹے تک پورے لان میں چکر لگواتے رہو اور اس پر ذرا بھی ترس نہ کھاؤ۔ اگر یہ اس کی معافی ہے تو نہ جانے اس کی سزا کس طرح کی ہوگی۔ وہ خوف سے جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی کہ ولید ہلکا سا اس کی اور جھکا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ اسفندیار نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اسے اس لڑکی کا اپنے میل کزنوں کے ساتھ فری ہونا بالکل بھی پسند نہیں تھا، چاہے وہ اس کا اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بات اسے بارہا سمجھا چکا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ بری طرح چونک گئی تھی، کیونکہ ولید نے اس سے جو بات کہی تھی وہ قابل یقینی نہیں تھی۔ ایک طرف وہ انسان اسے نفرت کرتا تھا اور دوسری طرف اس انسان نے اسے نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ یہ تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ بچپن میں اس کا اسفند کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے نکاح کرنا اور پھر رخصتی، یہ سب سوچ کر ہی اس کا دل خوف سے کپ کپانے لگا تھا۔ ویسے میں نے اتنی ڈراؤنی بات بھی نہیں کی، لیکن ڈراؤنی تمہاری شکل بن گئی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ولید، میں نے کتنی بار کہا کہ کھانے کی ٹیبل پر جب تم لوگ بیٹھے ہو تو خاموشی سے کھانا کھایا کرو۔ دادی جان نے بھی اسفندیار کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیے تھے، اس لیے فوراً سے ان دونوں کو ٹوک دیا۔ وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ان کی سرگوشیاں جاری تھی۔ یہ بات اسفند نے اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی اور بہت جلد وہ اس چیز کا بھی حساب لینے والا تھا۔ وہ بس ایک موقع تلاش کر رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد جب دادی جان نے یہ اعلان کیا تو نورے نے بہت واویلا مچایا کہ وہ اپنے والدین کی سرپرستی میں یہ نکاح کرے گی، لیکن اس کے ماما بابا کو لوٹنے میں تقریباً 1 مہینہ تھا اور دادی چاہتی تھی کہ جلد از جلد نکاح کی رسم ادا کی جائے۔ ان دنوں ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں اپنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس دنیا سے چل بسی تو کہیں ان کی خواہش ادھوری نہ رہ جائے، کیونکہ وہ اپنی بہو سے بھی واقف تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کی بہو اسفند کی شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی ہے، جو کہ حویلی کے کسی شخص کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ چالاک تھی اور ہمیشہ ہی حویلی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی عادتیں کسی کو بھی پسند نہیں تھیں۔ اسفند کو وہ لڑکی بذات خود بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر بہت زیادہ روب آیا تھا۔
وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا جو کہ حسن کو مانت کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں سوگ منا رہی ہو؟ نورے کہاں چپ رہنے والی تھی، کہنے لگی میرا نکاح ایک جلاد کے ساتھ ہو گیا اور میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں سوگ مناؤں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ آہستہ آواز میں بات کرو، اگر گاؤں کے کسی شخص نے تمہاری بات سن لی تو ایک نیا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی نظریں اس وقت اپنی جگہ پر جم گئی تھی جب اس نے ہال کے اندر داخل ہوتے ہوئے سردار جمال خان کو دیکھا تھا۔ سردار جمال خان بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا اور پھر اس نے بے بسی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی سے شدید محبت ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اسی سے جدا ہو جائے گی۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ حویلی والوں سے اپنے تعلقات بہتر کر کے اس لڑکی کا رشتہ مانگے گا۔ اس کے لیے وہ اپنی ساری زمینیں بھی سردار اسفند یار خان کو دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور آج اسی سلسلے میں ہی وہ اس کے پاس آیا تھا تاکہ اس کی شادی اٹینڈ کر کے اسے اپنے تعلقات درست کر لے۔ جس عورت کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ عورت اس کے دشمن کے پہلو میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسفند یار خان نے جب اسے وہاں پر دیکھا تو غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار جمال خان، کیا تم تہذیب و تمیز بھول گئے ہو کہ زنان خانے میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے؟ جی، سب میری بھی بہنیں ہی ہیں، وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ پہلے تو میں تم سے صلح کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ صلح کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمنیت سے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جن قدموں سے ہال کے اندر داخل ہوا تھا انہی قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط کے مارے لال ہو گئی تھی۔ جس انداز میں وہ نورے کو دیکھ رہا تھا، اسے نورے کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی یا نادان لڑکی نہیں تھی جو مردوں کی نظروں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتی۔ اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ سردار جمال خان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ پھر نکاح کے بعد وہ اسفند یار خان سے چھپنے لگی تھی۔ اس کے سامنے جانے سے بھی گریز کرتی تھی۔ اگر کہیں وہ بیٹھا ہوتا تو وہ ہنسی فوراً ہی غائب ہو جاتی تھی، لیکن اس کی شرارتوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ یہ الگ بات ہوتی تھی کہ اسفند کے پاس اب اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس سے سوال جواب کرتا پھرے۔ اگلے دن وہ اپنی فیمیل کزنوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی۔ باقی سارے میلز کزن اس وقت ڈیرے پر موجود تھے۔ جمال خان کے خاندان کے ساتھ ان کے کچھ معاملات حل نہیں ہو رہے تھے، اور اسی بنیاد پر ہی آج وہاں پر جرگے میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی۔ اسے اس طرح کی باتوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر جمال خان کا نام سن کر وہ بری طرح سے چونک گئی تھی۔ اس نے نیلم سے جمال خان کے بارے میں 2-3 سوال ہی کیے تھے کہ وہ مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ خیر تو ہے، تم کچھ زیادہ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ دکھائی کیسا دیتا ہے، کہیں اسے میٹنگ کر کے تو نہیں آ رہی؟ نیلم کی چالاکی پر وہ اش اش کر اٹھی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے کہاں ماننے والی تھی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ توبہ، کیا کروں، کس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہو تم؟ یہ بات غلطی سے بھی اپنے بھائی کے سامنے منہ سے نہ نکالنا، ورنہ وہ سچ مچ میں ہی ایسا سمجھنے لگے گا۔ نیلم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ زرداشا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک انگلش مووی دیکھ رہی تھی کہ اچانک کہ وہاں پر ایک رومانٹک سین آ گیا۔ لڑکا لڑکی کے بے حد قریب بیٹھا تھا اور لڑکی کو کس کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی تھی، جبکہ زرداشا کی نظر جب بیرونی دروازے پر پڑی تو وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ وہاں پر اسفند یار خان کھڑا تھا۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرما، یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر اس کو تو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔
وہ سین کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس کی ہیرو اور ہیروئن پر بھی غصہ آ رہا تھا، اور فلم کے پروڈیوسر پر بھی، جس نے اچانک ہی سلو موشن شروع کر دیا تھا۔ جب تک وہ اس کے سر پر پہنچا تب تک وہ سین تو غائب ہو گیا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ بھی غائب ہونے والی ہے۔ ویسے مجھے تم سے ہر طرح کی امید رکھ لینی چاہیے تاکہ مجھے بعد میں مایوسی نہ ہو۔ اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکتا ہوا وہ خونخوار لہجے میں بولا تھا، تم یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کس طرح کے ماحول میں پروان چڑھی ہو اور تمہاری ذہنیت کس طرح کی ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری ماں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا، آپ میری امی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں ورنہ کیا؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ تمہارے آنے سے پہلے حویلی میں کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ سرعام یوں بے شرمی کا مظاہرہ کرتا۔ اس کی بازو پکڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ وہ اسے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا، تو آج میں بہت سارے سین تمہارے ساتھ ریکریٹ کرتا ہوں تاکہ تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو اس نے فوراً سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اسفند چند لمحہ خاموشی سے اس کی حرکتیں ملاحظہ فرماتا رہا۔ اس کا کانپتا ہوا اور خوف میں ڈوبا ہوا وجود اسفند کو بے چین کر گیا تھا۔ اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تھے تو آپ نے یہ شادی کیوں کی؟ میں نے تو ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ مرد اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ مرد کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اگر وہ چاہے تو شادی سے انکار کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنی پسندیدہ عورت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں میری زندگی برباد کی؟ میں آپ کی یہ نفرت مزید برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب میرا یہاں پر دم گھٹنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پہلے میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ جب میں آپ کے بارے میں سوچتی تھی تو میرا دل دھڑکنے لگتا تھا، لیکن اب میرا دل خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی جس لہجے میں آپ مجھے مخاطب کرتے ہیں۔ مجھے اپنے وجود سے گھن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنے خیالات کا اظہار ہر حال میں کر کے رہے گی۔ اسفند اپنی جگہ پر اسٹیل کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کے بارے میں اس قدر بدگمانی پال لے گی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور پھر اس رات وہ کسی کو بھی بتائے بغیر حویلی سے باہر چلی گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کری ہے۔ ابھی وہ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر گئی تھی کہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی، اور پھر اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں کھینچ لیا تھا۔ جب دوبارہ سے اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے اور عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سردار جمال خان بیٹھا ہوا تھا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا ہے، میں تمہارے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پیار بھرے انداز میں مسکراتا ہوا بولا، تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں سردار اسفند خان کی بیوی ہوں۔ کوئی بات نہیں، اس نکاح سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، اور اب ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ چلو میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم بیوہ ہو جاؤ، یا پھر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر طلاق کا دھبا لگ رہا ہے؟
کیونکہ ان دونوں میں سے تمہیں ہر حال میں کسی ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو گھوننے لگی تھی۔ میں زیادہ ظلم نہیں کرتا ہوں، چلو طلاق کا دبا ہی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اب نورے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے اس طرح حویلی سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ ادھر حویلی والے اس کو رات سے تلاش کر رہے تھے۔ اسفندیار بہت پریشان تھا کہ نورے کہاں چلی گئی۔ دادی کا رو رو کر برا حال تھا کہ میری نورے کہاں گئی۔ ارے میری بیٹی کو تو راستوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اسفندیار نے نورے کو ڈھونڈنے کے لیے ہر طرف اپنے بندے لگا دیے تھے۔ وہ خود بھی اسے تلاش کر رہا تھا، مگر اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ سردار جمال خان نے اسفندیار خان کو کال ملائی تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا۔ ذلیل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تم اسے طلاق دو گے، اس کے بعد وہ عدت پوری کرے گی، پھر ہی میں اس کے قریب جاؤں گا۔ میں بھی ایک مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ وہ خواصت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ میری عورت ہے اور اسے ایک دن کے اندر اندر میری حویلی میں پہنچا دو، ورنہ اگر میں تمہارے پاس آ گیا تو تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں اسفندیار خان، اور جہاں تک اس عورت کا سوال ہے تو میں تھا۔ اس کے خلاف ثبوت اس قدر ٹھوس تھے کہ اسے جیل سے نکالنے میں بھی تقریباً 15 سال لگ جانے تھے۔ نورے اسفندیار خان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسفند نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ وہ جانتا تھا کہ ساری غلطی اس کی ہے۔ نورے اسی سے شکوے شکایات کر رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی ساری شکایات سن رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے آپ کو نورے کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ حویلی والے جب اسفندیار کو نورے کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھتے تھے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ جب وہ امید سے ہوئی تو اس نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ دادی جان بھی کبھی کبھار تنگ آ جاتی اور کہتی کہ باقی سب عورتوں نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، لیکن لگتا ہے تمہاری بیوی کچھ زیادہ ہی انوکھی ہے۔ نورے بھی کبھی کبھی شرما جاتی تھی، کیونکہ وہ بعض اوقات آس پاس کے لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا اور نورے کا اتنا خیال رکھتا تھا، اور اب تو نورے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتی تھی اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی جس نے اسے اسفندیار جیسا شوہر دیا تھا، جو اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے بے پناہ پیار کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، اور اب تو اسے کسی بات پر ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ نورے کا باپ بھی بہت خوش تھا کہ جو مقام حویلی میں وہ اپنی بیوی کو نہیں دلا سکا تھا، آج وہ مقام اس کی بیٹی نے حاصل کر لیا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس حویلی میں بستا دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی کو اسفندیار خان جیسا شوہر ملا ہے۔ دادی بھی بہت خوش تھی کہ اب ہر دوسرے دن اس کا بیٹا اپنی بیٹی سے ملنے آتا ہے، اور یوں ان کے گھر میں اچھی خاصی رونق ہو جاتی تھی، اور وہ اس ہنستے بستے گھر کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی، اور پھر ان کی زبان سے ڈھیروں دعائیں اپنے بچوں کے لیے نکلا کرتی تھی۔ اور اس روز تو حویلی میں ایک جشن کا سما تھا جب نورے نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا۔
سب مہمانوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ انورے تہہ دل سے اپنے رب سے اپنے شوہر اور بیٹے کی لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔